बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि देखिए, निकाह को इन वजूहात की वजह से रोके रखना, आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया का दौर है, दज्जाली फितने हर तरफ फैले हुए हैं। बच्चे बच्चे के हाथों में मोबाइल हैं और नहीं पता कि हमारे बच्चे जो हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, कहाँ तक वालिदैन निगरानी करेंगे। जब बच्चे निकाह की उम्र को पहुंच जाएं और वालिदैन साहिब हैसियत भी हों और वो निकाह करने की इस्तात रखते हों कि अपने बच्चे का निकाह किसी अच्छी लड़की के साथ, लड़की भी मौजूद हो, फिर ये तमाम चीज़ें देखना कि लड़का जो है वो अभी उसकी तालीम मुकम्मल हुई है, अब जॉब अच्छी मिलेगी या जॉब कर ले, अच्छे तरीके से अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, पोजीशन उसकी मजबूत हो जाए, फिर हम निकाह करते हैं। या फिर बाज़ ख़ानदानों में ऐसा भी, मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं कि निकाह जो है वो कर दिया जाता है चचा के लड़की के साथ, ताए के लड़की के साथ, फूफो के, मामू के, खाला के, किसी के साथ भी निकाह कर दिया जाता है। अब ये तय होता है कि ये रुखसती जो है ना वो 3 साल बाद होगी, वो 4 साल बाद होगी। आप देखें, ये इतना लंबा अरसा डाल देना, रुखसती इतने साल के बाद होगी, बिला वजह रोक रखना। वजह क्या है कि लड़का अपनी जॉब कर ले, इसकी तालीम मुकम्मल हुई है। अच्छा जी, लड़के ने दुबई जाना है, लड़के ने यूके जाना है, लड़के ने फलां जगह पर जाना है, वहाँ जा ले, उसके बाद फिर जो है ना नेशनैलिटी पर उसको मिल जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, मजबूत हो जाए, तो फिर हम निकाह करेंगे। यानी कि इसको अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिरक करना कहते हैं, जिसका हमें पता नहीं कि ये हम शिरक कर रहे हैं। कि हमारा इतना अपने रब पर भरोसा नहीं, नाम के तो हम मुसलमान हैं, कहते हैं तो हम अपने आप को मुसलमान हैं, लेकिन लड़के और लड़कियों को इस तरीके से बांध के रखना या मंगनियां करके छोड़ देना, अब वो क्या है जी, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स का कल्चर जो है वो प्रमोट हो रहा है। अब लड़कियां और लड़के आपस में छुप छुप कर मिलते हैं, ये छुप छुप कर मिलना हराम, ये तमाम वाक़े कौन प्रोवाइड कर रहा है? वालिदैन कर रहे हैं। अब जिस तरीके से दजाली फितने तेजी के साथ फैल रहे हैं, तो जब आप निकाह कर देंगे, लड़के और लड़की की शादी कर देंगे, रुखसती कर देंगे, जहेज की लानत से जान छुड़वा लेंगे अपनी, जहेज अच्छा खासा होगा, जो अमीर तरीन है खानदान का फर्द, वो शादी कर रहा है ठीक ठाक लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाकर, क्योंकि उसके पास पैसा है, तो अल्लाह ने उसको नवाजा हुआ है। अब उसको रिश्तेदारों को नजर नहीं आता, उसने अपनी जो भी शादी करनी, जितने भी अरमान पूरे करने, वो बेटे या बेटी की शादी में कर देने हैं। और बाकी बेचारे जो थोड़े से लो तबके के लोग हैं, वो भी अपना नाक ऊंचा करने के लिए वो भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा आएगा तो फिर हम करेंगे। अब कमेटी निकलेगी, बीसी डाली हुई है, वो निकलेगी तो निकाह करेंगे, बीसी डाल लेंगे। वो कर्ज उठाते हैं, हलाल हराम में पड़ते हैं, सूद लेते हैं, किस किस तरीके से ये निकाह को कितना मुश्किल कर दिया गया है, और जिना कितना जो है वो आम होता चला जा रहा है। तो ये तमाम जो रास्ते हैं शरीयत मुतहरा बंद करती है। ये किसी को कोई खबर नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुस्तकबिल में क्या लिखा हुआ है। अगर आप किसी मालदार शख्स को देखकर उसके साथ शादी करते हैं, तो आपको पता है कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। या आप किसी अपनी बेटी को इसलिए बिठा रखते हैं कि इसके मेयार का कोई लड़का नहीं मिल रहा, क्योंकि ये बहुत आला तालीम याफ्ता है, बहुत खूबसूरत है, तो लड़का भी हमें वैसा ही चाहिए, रुपए पैसे वाला, बैंक बैलेंस वाला चाहिए। तो ये तो ज़ाहिरी तमाम नमूदो नुमाइश है, ज़ाहिरी सहूलियात नज़र आती हैं। उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, यानी कि अल्लाह की ने तकदीर में क्या लिखा हुआ है, मुस्तकबिल में क्या है, हमें पता है इस चीज़ का? यकीनन नहीं पता। गैब को कौन जानता है? अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कैसी औलाद होगी, कितनी बैंक बैलेंस होगा जो अभी ज़ाहिर नज़र आ रहा है, क्या होगा। तो इसलिए निकाह को यानी कि इतना मुश्किल ना बनाया जाए। निकाह जो है वो इससे बात से परहेज़ करना चाहिए कि इंसान की ज़रूरियात का ख़्याल लगाया जाए, हिसाब लगाया जाए। ये हो जाएगा तब निकाह करेंगे, वो हो जाएगा तो फिर निकाह होगा, ऐसे होगा तो वैसे करेंगे, वैसा होगा तो ये करेंगे। ये तमाम मामलात शरीयत मुतहरा जो है वो इससे मना फरमाती है। इसलिए फरमाया कि अगर वो गरीब हों तो अल्लाह अपने उस फजल से उन्हें गनी कर देगा, आप लोग निकाह करो। औरत जब ब्याह कर घर में आती है तो वो ज़ाहिर बाप के घर में है तो बेटी है तो रहमत है। जब वो मर्द के घर में आएगी ब्याह कर, तो ज़ाहिर वो अपने मुकद्दर का रिज्क लेकर आएगी। आप पहले एक थे तो एक से दो हो गए, तो आप दोनों का मिला के जब रिज्क आएगा तो बरकत वाला रिज्क होगा, उसमें सुकून होगा। तो अल्लाह ताला वासिउन अलीम है, अल्लाह ताला वुसाअत वाला है और जानने वाला है तुम्हारी तमाम ज़रूरियात को। वल यस्तअफिफ लजीना ला यजिदून निकाहन हत्ता युनियहुमुल्लाहु मिन फदली, और जो निकाह का मौका ना पाए उन्हें चाहिए कि इफ़्फ़त मआब भी इख्तियार करें।
یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ اس حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست سے میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس سلسلے میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ نگاہ کو بد نظری سے بچائے اور آدمی کی عفت قائم رکھنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ ہے۔ اور اس طریقے سے اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ایسے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے، ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے، دوسرے وہ مکاتب جو مال کتابت ادا کرنے کی نیت رکھیں، تیسرے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نیت کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کے ذمے ہے ان کی عزت، ان کی پاک دامنی۔ پھر فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم۔ اب یہاں پر کاتب کا جو لفظ آ رہا ہے علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، یعنی کہ مکاتب کا جو لفظ یہاں پہ آ رہا ہے فقاتبوہم، تو مکاتب کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے لکھنا پڑھنا، معاہدہ کر لینا آپس میں۔ اب یہاں پہ اصطلاح میں جو لفظ ہے اس میں اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ کوئی یعنی کہ غلام یا لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرتی ہے کہ مجھے آپ آزاد کر دیں اور میں آپ کو اتنا معاوضہ دوں گی، یا مالک جو ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں اس شرط پر آزاد کروں گا کہ تم مجھے اتنا معاوضہ دو گی، یا اس کے بدلے میں مجھے میرے ہاں اتنا دیر تک تم کام کرو گی۔ اب دونوں میں جب جو کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے، دونوں آپس میں اس بات کا لکھت پڑھ کر لیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں مکاتبت۔ مکاتبت کرنا یعنی کہ دونوں کے درمیان شرائط کا لکھا جانا، آپس میں لکھ لیتے ہیں، سائن ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسلام میں جو غلاموں کی آزادی کے لیے جو صورتیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ضروری نہیں کہ وہ معاوضہ کی شکل میں ہی مال ہو، بلکہ آقا کے لیے کوئی خاص خدمت انجام دینا بھی معاوضہ ہو سکتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ فریقین اس پر راضی ہو جائیں۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد آقا کو یہ حق نہیں رہتا کہ یعنی کہ جو غلام کی آزادی میں بے جا رکاوٹیں ڈالے۔ اب جب 2 لوگوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے، اب معاہدہ ہو گیا، اب اس کی آزادی میں رکاوٹیں ڈالنا یہ یعنی کہ آقا کے لیے جائز نہیں ہوتا، اور وہ اس کو مال کتابت فراہم کرنے کے لیے کام کرنے کا موقع دے گا، تاکہ وہ اپنی آزاد اس کو کر دیا گیا ہے، اب وہ کہیں اپنی آزادانہ جا کر کہیں بھی اپنی جاب کرے، نوکری کرے، کچھ بھی کرے، اور اپنے مالک کو لا کر پیسہ دے۔ جب وہ پیسہ پورا ہو جاتا ہے تو بالکل مکمل طور پہ آزاد ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کے زمانہ کے واقعہ ہے کہ ایک غلام نے اپنی مالکہ سے مکاتبت اور مدت مقرر سے پہلے مال کتابت فراہم کر کے اس کے پاس لے گیا، تو مالکہ نے کہا میں تو یک مشت نہ لوں گی بلکہ سال بسال اور ماہ بماہ قسطوں کی صورتوں میں لوں گی۔ اس پر غلام نے حضرت عمر سے شکایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رقم بیت المال میں داخل کر دو اور جاؤ تم آزاد ہو۔ پھر مالکہ کو بلا کر کہا کہ تیری رقم یہاں جمع ہو چکی ہے، اب تو چاہے اسے یک مشت لے لے، ورنہ ہم تجھے سال بسال اور ماہ باہ دیتے رہیں گے۔ یعنی کہ اس نے یک مشت اس کو رقم دے دی تھی اور کہا جاؤ تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا میں تو ماہ بماہ میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، میں تو بھی ایک ماہ کے بعد لینا چاہتی تھی۔ تو آپ نے اس کو یعنی کہ جمع کر لیا اور فرمایا کہ تم آزاد ہو۔ آقا سے کہا اب یہ ہے کہ یہ رقم تو نے دے دی ہے، یہ اب میرے پاس آئے گی، آ کر مجھ سے رقم مہینے کے مہینے لے جایا کرے گی۔ تو پھر فرمایا کہ ان کے اندر تم بھلائی دیکھو تو اسی مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، فیہم خیرم وآتوہم من مال اللہ الذی، یعنی کہ اب دیکھو یہاں پہ جو بھلائی کی بات ہے اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ غلام جو ہے، غلام میں مال کتابت ادا کرنے کی صلاحیت ہو، یعنی کہ اسے صلاحیت رکھتا ہو جو وہ سائن لکھ پڑھ کر رہا ہے، جس بات کا وہ اپنے آقا سے مطالبہ کر رہا ہے آزادی کا۔ تو اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اتنا مال بدلے میں دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دو یا میں دوں گی، یا آگے جا کے آئے گا کہ مطابقت جو ہے کس بات کی یہ کتابت کی جا رہی ہے، لکھت پڑھ ہو رہی ہے، کس بات کی آزادی،
عورتوں کے ساتھ ہوتا کیا تھا, کیا کیا جاتا تھا, یہ ساری باتیں آگے جا کے بیان ہوں گی. تو یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ غلام میں مال کتابت ادا کرنے کی صلاحیت ہو, یعنی وہ کما کر یا محنت کر کے اپنی آزادی کا فدیہ ادا کر سکتا ہو. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو مکاتبت کرو, تب تو پھر یہ آپس میں معاہدہ کرو اگر پتا ہو کہ یہ کما سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ اسے لوگوں سے بھیک مانگنے پھرنے کے لیے چھوڑ دو. اگر وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہے لونڈی یا ملازمہ, کمزور ہے, ضعیف ہے, اس طریقے سے نہیں کر سکتی, وہ آزادی تو طلب کر رہی ہے اور تم اس کی حالت کو بہتر جانتے ہو, اب تم اس کو آزاد تو کر رہے ہو, اس کے ساتھ مکاتبت تو کر رہے ہو, لکھت پڑھ کر رہے ہو, معاہدہ کر رہے ہو, اور اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس پر پورا نہیں اتر سکے گی بلکہ لوگوں سے بھیک مانگتی پھرے گی, تو بہتر ہے کہ ایسی جو ہے نا مکاتبت نہ کرو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنی دیانت داری اور راست بازی موجود ہو کہ اس کے قول پر اعتماد کر کے معاہدہ کیا جائے. پتا ہو کہ میری ملازمہ یا میری لونڈی ہے یا غلام ہے جو کر رہا ہے معاہدہ, وہ دیانتدار ہے, اس پر قائم رہے گا, تو پھر اس پر اعتماد ہے تمہارا, تو پھر تم اس کے ساتھ معاہدہ کرو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مکاتبت کر کے وہ مالک کی خدمت سے چھٹی بھی پائے اور جو کچھ دوران اس میں کمائے اسے کھا پی کر برابر کر دے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تیسرا یہ ہونا چاہیے آزاد کرنے کا کہ مالک اس میں ایسے برے اخلاق, رجحانات یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمن کے لیے تلخ جذبات نہ پاتا ہو, جس کی بنا پر یہ اندیشہ ہو کہ اس کی آزادی مسلم معاشرے کے لیے خطرناک ہوگی. یعنی کہ اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہو کہ مسلم معاشرے کا ایک اچھا آزاد شہری بن سکے گا, نہ کہ آستین کا سانپ بن کر رہے گا. آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں بھی ساری مکاتبت کرتے وقت دیکھنی چاہیے کہ اس کی آزادی فتنے میں مبتلا نہ کرے, اسلام کو نقصان نہ پہنچائے. پھر فرمایا کہ یہ حاکم ہے جس کا یعنی کہ آتاکم, یعنی کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, یعنی کہ یہ عام حکم ہے جس کے مخاطب آقا بھی ہے, عام مسلمان بھی ہے اور اسلامی حکومت بھی ہے, کہ اللہ پاک نے اگر تمہیں مال دیا ہوا ہے اور تم کسی غلام کو آزاد کر سکتے ہو تو پھر تم یہ کام ضرور کرو. تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آقاؤں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہدایت کی ہے کہ مال کتابت میں سے کچھ نہ کچھ معاف کر دو. تو اس جو یعنی کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس سے صحابہ کرام نے اپنے مکاتبوں کو مال کتابت کا بہت زیادہ حصہ معاف کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1/4 تک اس کو ان کی تلقین فرمائی معاف کرنے کی. اب یہ جو ہے جو آیا مبارکہ ہے, آپ دیکھو چونکہ غلاموں کا دور نہیں ہے, لونڈیوں کا دور نہیں ہے, لیکن آج کل کے دور میں یہ آیا مبارکہ کیسے پوری اترتی ہے, یہ بہت قابل غور توجہ طلب اس آیا مبارکہ کی تفسیر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں. یعنی کہ عام جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو جو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو مکاتب بھی اپنا مال کتابت ادا کرنے کے لیے اس سے مدد کی درخواست کرے, وہ دل کھول کر اس کی امداد کرے. اب دیکھیے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے جو جتنے بھی مصارف بیان کیے گئے ہیں, یعنی کہ جہاں جہاں مال زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں, جتنے بھی مصارف ہیں جو بیان ہوئے ہیں, ان میں سے ایک ہے فر رقاب, یعنی کہ گردنوں کو بندے غلامی سے رہا کرنا, کسی قیدی کو قید سے آزاد کروانا. کوئی عورت ہے مجبور ہے, بیوہ ہے, یا ویسے ہی کمزور ہے, کوئی فیملی ایسی ہوتی ہے, بچہ کسی مقدمے میں گرفتار ہو گیا, کسی جھوٹی گواہی میں کسی جھوٹی کوئی الزام ایسا جھوٹا لگ گیا, اب ان کے پاس مقدمہ لڑنے کے لیے, عدالتوں میں جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور اس بیچارے کی بچے کی یعنی کہ عمر جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے, وہ جیل میں پڑا ہے, اس پر کوئی رحم نہیں کھا رہا. اب آپ اپنی زکوٰۃ کی مد میں سے اپنی زکوٰۃ لگا کر اس عورت کا حق میں کھڑے ہوں گے, مقدمہ لڑیں گے, یا اس کو اتنا پیسہ دے دیں گے تاکہ وہ اچھا ایک وکیل کر سکے, دیانتدار وکیل کر سکے اور اس کے حق میں مقدمہ دائر کرے,
اور اس مرد کو، لڑکے کو، بچے کو، مرد کو جیل سے رہائی ادا کرے۔ مصباح کہہ رہی ہیں کہ جوائن نہیں ہو رہا، دیکھیے ذرا الہدایہ میں دوبارہ سے پوسٹ کر دیں اس لنک کو، میں کر دیتی ہوں۔ جی، تو میں عرض کر رہی تھی کہ ایک تو ہے کہ پھر رقاب، یعنی گردنوں کو بندے غلامی سے رہا کرانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ فک رقبہ، گردن کا بند کھولنا، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، گردن کا بند کھولنا۔ اب گردن کے بند کھولنے سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی کو قرضے سے رہائی دی جائے۔ اگر کوئی مقروض ہے اور وہ یعنی کہ اتنا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے، تو اس کے قرضہ اتارنے میں اس کی مدد کرنا، تو اس سے مراد یہ بھی ہے فک رقبہ، گردن کا بند کھولنا۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، جیسا کہ اللہ پاک کی ذات نے سورہ بلد میں فرمایا ہے، او اطعام، یعنی کہ مسکین، اس میں آتا ہے، سورہ بلد میں آتا ہے کہ اور مساکین کو کھانا کھلانا، گردن کو آزاد کرنا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھ کو جنت میں پہنچا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے بڑے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات پوچھ لی ہے۔ بات تو نے چھوٹی پوچھی ہے، سوال تمہارا چھوٹا اور مختصر ہے، لیکن ہے بہت بڑا۔ فرمایا آپ نے کہ فرمایا تو نے بہت مختصر الفاظ میں کیا کیا، بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ غلام آزاد کر، غلاموں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد کر، کسی کو جانور دے تو خوب دودھ دینے والا دے، اور تیرا جو رشتہ دار تیرے ساتھ ظلم سے پیش آئے اس کے ساتھ نیکی کر، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، بھلائی کی تلقین کر، برائی سے منع کر، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو روک کر رکھ۔ کیا کر؟ بھوکے کو، مسکین کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، کسی قیدی کو رہائی دلا، اپنی زبان، کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، تو اسے حل نہیں ہے، فرض کریں کہ تو خود یعنی کہ تیرا غربت ہے، غربت کے ڈیرے ہیں، اتنا تو نہیں ہے، تو پھر کیا کر؟ اپنی زبان کم از کم اتنا کر کے اپنی زبان کو روک کے رکھ، کسی کے خلاف کوئی بات نہ کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ مجھے میسیجز آ رہے ہیں، شاید نا نہیں، لنک صحیح طریقے سے شیئر نہیں کیا گیا، تو وہ ان کو ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ تو کیا ہے کہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی کہ مساکین کو کھانا کھلانا، سورہ بلد کے اندر مساکین کو کھانا کھلانا فرمایا، کسی غریب کی گردن کو آزاد کروانا، کسی قیدی کو رہائی دلانا، کسی یعنی کہ مقروض کا قرضے اتار دینا، یہ سارا جو ہے نیکی کے کام ہے، بھلائی کے کام ہے۔ آج کل کے دور میں، اس وقت لونڈیوں کا آزاد کرنا تھا، تو آج کل جیلوں میں پڑے جو بے جا لوگ ہیں، بیچارے بے قصور ہیں، ان کا کوئی جرم بھی نہیں ہے، تو وہ ان کو آزاد کروانا بھی کیا ہے؟ غلامی سے آزادی ہے۔ اسلامی حکومت میں جو جتنا بھی ہدایات ہیں، بیت المال میں جو زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے، اس میں سے مکاتب یعنی کہ غلاموں کی رہائی کے لیے ایک حصہ خرچ کریں۔ وہاں پر بھی یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کریں؟ ایک حصہ خرچ کریں۔ جی، اب یہ دیکھیں کہ اس جو یہ جو میں بیان کر رہی ہوں، اس کے اوپر ایک بات اور بھی بہت قابل غور ہے کہ جو قدیم زمانے میں غلام 3 طرح کے ہوتے تھے۔ ایک جنگی قیدی ہوتے تھے، دوسرے آزاد آدمی جن کو پکڑ کر غلام بنایا اور بیچ ڈالا جاتا تھا،
آزاد ہوتے تھے لیکن پکڑا جاتا تھا، ان کو پکڑ کر غلام بنایا جاتا تھا، اور پھر بنا کر جیسے کڈنیپ کرنا، اغوا کر لینا۔ آزاد ہے، آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے، کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، جلا دیا جاتا ہے، معذور کر دیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، دوسری جگہ پہ جا کے بیچ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا یعنی کہ بیچ ڈالتا ہے۔ تیسرا، وہ جو نسلوں سے غلام چلے آ رہے تھے، نسل در نسل غلام تھے، اور کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے آباء و اجداد کب غلام بنائے گئے، اور دونوں قسموں میں سے کسی قسم کے غلام تھے۔ تو جب اسلام آیا تو کیا ہوا کہ عرب اور بیرون عرب دنیا بھر کا معاشرہ ان تمام اقسام کے غلاموں سے بھرا ہوا تھا۔ بعض تو نسل در نسل غلام ہوتے تھے، اور بعض کو پکڑ کر غلام بنایا جاتا تھا، آگے یعنی کہ بیچ دیا جاتا تھا، دوسری کنٹریز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ پکڑا، غلام بنایا، پھر ہاتھوں ہاتھ بیچ دیا، اور وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹریز میں چلے گئے، اور ان کی خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کہاں چلے گئے، اور غلامانہ زندگی، ساری زندگی وہ غلامانہ زندگی گزارتے رہے۔ جب اسلام آیا اور عرب اور بیرون عرب دنیا بھر کا معاشرہ ان تمام اقسام کے غلاموں سے بھرا ہوا تھا، اور سارا معاشی اور معاشرتی نظام مزدوروں اور نوکروں سے زیادہ ان غلاموں کے سہارے چل رہا تھا۔ اسلام کے سامنے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ غلام جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کو کیا کیا جائے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آئندہ کے لیے غلامی کے مسئلے کیا حل ہے۔ تو جو پہلا سوال تھا کہ ان کے لیے کیا کیا جائے، تو اس کے جواب میں اسلام نے یہ نہیں کیا کہ یک لخت قدیم زمانے کے تمام غلاموں پر سے لوگوں کے حقوق ملکیت ساقط کر دیتا، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ پورا معاشرتی اور معاشی نظام مفلوج ہو جاتا، بلکہ عرب کو امریکہ کی خانہ جنگی سے بھی بدرجہ زیادہ سخت تباہ کن خانہ جنگی سے دوچار ہونا پڑتا، بہت زیادہ جنگ ہوتی، کیونکہ اتنا اتنا پیسہ لگا کر وہ لوگ غلام خریدتے تھے، غلام بیچتے تھے، اور ان کا پورا معاشرہ چل ہی رہا تھا غلاموں پر، تو ایک دم سے غلاموں کو آزاد کروایا جاتا تو ایک جنگ چھڑ جاتی، اور پھر یہ جو ہے وہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اب دیکھو سیاہ فام جو لوگ ہیں امریکہ کے اندر، ان کا جو ذلت کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک بھی باقی ہے۔ اس احکامانہ طریقے یعنی کہ جو طریق تھا، اس کو اصلاح نہیں کہا جاتا۔ اسلام کہتا ہے کہ فکو رقبہ، کہ ایک زبردست یعنی کہ تحریک چلائی کہ گردنوں کو آزاد کروایا جائے۔ جو مسلمان تھے، جو ایمان والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یعنی کہ جو توحید پر قائم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ چکے تھے، تو ان کو یہ فکو رقبہ، گردنوں کو آزاد کروائیں، کیونکہ عربوں کو تو پیسہ چاہیے تھا اس دور میں۔ بڑے بڑے وڈیرے جو تھے وہ پیسہ چاہتے تھے، پیسہ دو اور غلام کو آزاد کروا لو۔ اور یہ فک رقبہ جیسی زبردست اخلاقی تحریک شروع کی گئی، اور تلقین کی گئی، ترغیب دی گئی، مذہبی احکام اور ملکی قوانین کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات پر ابھارا گیا کہ یا تو آخرت کی نجات کے لیے غلاموں کو آزاد کروائیں، یا اپنے قصوروں کے کفارے ادا کرنے کے لیے۔ جو معاشرہ زنا میں ڈوبا ہوا تھا، بدکاری اور فحاشی میں ڈوبا ہوا تھا، شراب نوشی ان کے اندر عام تھی، جوا عام تھا، حرام خوریاں تھیں، تمام جتنے وہ قصور تھے، اب تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب ان تمام قصوروں سے کو معاف کروانے کے لیے کیا کرو، آخرت کے میں اپنی گردنوں کو آزاد کروانے کے لیے، اپنے قصوروں کو معاف کرنے کے لیے کیا کرو، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرو، ان غلاموں کو آزاد کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے قوانین کے ذریعے کیا کیا، ان جذبات کو ابھارا۔ مالی معاوضہ لے کر انہیں چھوڑیں۔ اس تحریک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ کیا کہ 63 غلام آزاد کیے۔ آپ کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 تھی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 70 غلاموں کو آزاد کیا۔ حکیم بن حزام نے 100 غلاموں کو آزاد کیا۔ عبداللہ
بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000، ذوالقلہ خمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے 8000، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 غلاموں کو رہائی بخشی۔ جب اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ فک رقبہ، گردنوں کو آزاد کرواؤ اپنے قصوروں کے کفارے ادا کرنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرو، آخرت میں نجات پانے کے لیے غلاموں کو آزاد کرو، یہ حکم سنتے ہی اتنی کثیر تعداد میں غلاموں کو آزاد آپ کے صحابہ کرام نے اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کی زوجہ محترمہ نے آزاد کیا، اور دوسروں سے بھی غلام خرید کر آزاد کرتے چلے گئے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت جو تھے کون، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بھی اس میں بہت ممتاز ہیں۔ حضرت بلال حبشی جیسے غلام کو کس نے آزاد کروایا اور کس طریقے سے آزاد کیا، کتنا ظلم اور کتنا تشدد آپ پر کیا جا رہا تھا۔ اس طرح سے کیا ہوا کہ جو سابق دور کے غلاموں کا تعلق تھا وہ خلفائے راشدین کے زمانہ تک ختم ہونے سے پہلے ہی سب کے سب رہا ہو چکے تھے۔ ایسی ایک مہم چلا دی، خانہ جنگی بھی نہیں ہوئی، پیسہ دو غلام آزاد کرواؤ، خود اپنے گھروں سے غلام آزاد کیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو لہٰذا آج کل کے دور میں یہ جو مکاتبت کی بات کی جا رہی ہے اور آزاد غلامی کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم کسی مقروض کو دیکھیں، کسی پریشان حال کو دیکھیں کہ کسی مرد پر کی بچیاں ہیں شادیاں نہیں کر پا رہے، ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ براتیوں کو کھانا کھلا سکیں، بچیوں کو کوئی مناسب جہیز دے کر ان کو عزت کے ساتھ رخصت کر سکیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بچے کے پاس اچھی تعلیم ہے لیکن وہ کہیں جاب لگ سکے، چھوٹا موٹا بزنس کام کر سکے۔ تو جو امیر رئیس لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، جو مال و دولت والے ہیں، وہ اپنی تعیشات میں ہی نہ پڑے رہیں، وہ کیا کریں؟ بجائے اس کے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، تو اب وہ اس سے یعنی کہ بے جا مال و دولت خرچ کر کے اڑا کے وہ مہینہ شادیاں ہی چل رہی ہیں، بھاری بھرکم میں جو ڈریس ہیں وہ دلائے جا رہے ہیں، 1,00,000 کا 10,10 لاکھ کا لہنگا ایک رات پہن کے لڑکی ضائع کر دیتی ہے، ایک مہینے لڑکی کو ڈریسز جو ہیں وہ پہننے نصیب نہیں ہوتے، اتنے مہنگے بھاری بھرکم قسم کے ڈریسز جو ہیں وہ سلوائے جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگی جیولری لی جاتی ہے، میچنگ جیولری، ہر چیز اللہ پاک نے دیا ہے۔ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ وہ اپنے خاندان میں کسی کو نہ دیکھے، اپنے ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں، گلی محلے میں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں کسی اور کو نہ دیکھے۔ دل میں یہ رحم دلی کا جذبہ، اللہ کی محبت کا جذبہ، گناہوں سے معافی کا جذبہ، آخرت میں اچھے اجر کا جذبہ ہر مسلمان ایمان والے کے دل میں رہنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ یہ ہے مکاتبت کرنا، یہ ہے فک رقبہ، گردنوں کو آزاد کرنا۔ اگر آپ اپنے شادی پہ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ تک خرچ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی اور غریب بچیاں بیاہی جا سکتی ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے بچے یا بچی کا گھر بسانے کی بجائے ان کے ساتھ ساتھ کچھ 3 سے 4 لڑکیوں کی شادیاں بھی ساتھ کر دیں، کسی غریبوں کی مدد کر کے۔ یہ تمام اللہ پاک نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا ایک دن سوال ہوگا۔ آپ دیکھیے یہاں پر جو ہے اس کا حکم محض جو ہے الفاظ اور سیاق و سباق سے سمجھ نہیں آ سکتا، اس کو آپ سمجھنے کے لیے ایک اور جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اس وقت اس دور میں کیا تھا۔ کعبہ گری کی 2 صورتیں راج تھی، ایک تھا خانگی پیشہ، دوسرا تھا باقاعدہ طور پر چکلا۔
اللہ نے جو فرمایا قرآن پاک کے اندر جو بھی آیت نمبر 33 ہے، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَّاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی کہ اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گیری پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے اس کے جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. یہ ایک الگ بات. ایک تو غلاموں کو آزاد کرنا تھا، دوسرا دیکھ لیجئے کہ اب یہاں پر خانگی، ایک تو تھا کہ خانگی پیشہ، دوسرا تھا باقاعدہ چکلا. آپ سمجھتے ہیں خانگی پیشہ جو تھا وہ کرنے والی زیادہ تر آزاد شدہ لونڈیاں ہوتی تھی. اب جن کو آزاد کر دیا جاتا تھا وہ لونڈیاں یہ کرتی تھی جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا تھا، یا ایسی آزاد عورتیں ہوتی تھیں جن کی پشت پناہی کرنے والا کوئی خاندان یا قبیلہ نہیں ہوتا تھا. یہ کسی گھر میں بیٹھ جاتی اور کئی کئی مردوں سے بیک وقت ان کا معاہدہ ہو جاتا کہ وہ ان کو مدد خرچ دیں گے اور اپنی حاجت رفع کریں گے. زنا، بدکاری، فحاشی بغیر نکاح کے ایسی آزاد جو لونڈیاں جن کو آزاد کروا دیا جاتا. اب چونکہ وہ غلامانہ زندگی گزارتی تھی، خریدی جاتی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون خاندانوں سے آتی تھی، ان کا کام ہی یہ تھا. اب وہ کیا کرتی کہ گھروں میں بیٹھ جاتی، آزاد تو ہو گئی ہیں، اب مردوں کو دعوت پیش کرتی اپنا گھر چلانے کے لیے. اب کیا کرتی کہ آؤ یہاں پر ہم موجود ہیں آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک خانگی پیشہ، ان کا خانگی پیشہ تھا یہ کام کرنا، دوسرا باقاعدہ طور پر وہ یہ چکلا چلاتی تھی، اس طرح کے کام کرتی تھی. تو اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اب جب بچہ پیدا ہوتا تو عورت ان مردوں میں سے کسی کا سے متعلق یہ کہہ دیتی کہ جو بچہ اس کا ہے، اس کا بچہ تسلیم کر لیا جاتا. یہ یعنی کہ معاشرے میں ایک مسلم ادارہ تھا جسے اہل جاہلیت ایک قسم کا نکاح سمجھتے تھے. اب جتنے مرد آتے ہیں اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور بچہ حمل ٹھہر گیا، بچہ کوئی ہو گیا تو کہہ دیا یہ تو بچہ جو ہے نا فلاں مرد سے ہے، تو وہ کہتے چلے وہ قبول کر لیتے، اور اس کو کہتے تھے کہ بس نکاح سمجھ لیا اس کو. اسلام نے آ کر نکاح کی صرف اس معروف طریقے کو قانونی نکاح قرار دیا جس میں ایک عورت کا صرف ایک شوہر ہوتا، اور اسی طرح باقی تمام صورتیں زنا میں شمار ہو کر آپ سے آپ جرم ہو گئیں. آپ دیکھ لیجئے دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ کھلی قحبہ گیری تمام تر لونڈیوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، مالک خود کرواتے تھے. اس کے دو طریقے تھے. ایک تو یہ تھا کہ لوگ اپنی جوان لونڈیوں پر ایک بھاری رقم عائد کر دیتے کہ ہر مہینے اتنا کما کر ہمیں دیا کرو، اور وہ بیچاریاں بدکاری کرا کرا کر یہ مطالبہ پورا کرتی تھیں. اس کے سوا نہ کسی دوسرے ذریعے سے وہ اتنا مال کما سکتی تھیں، نہ مالک ہی یہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی پاکیزہ کسب کے ذریعے سے یہ رقم لایا کرتی، اور نہ جوان لونڈیوں پر عام مزدوری کی شرح سے کئی کئی گنا رقم عائد کرنے کی کوئی دوسری معقول وجہ ہو سکتی تھی. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی جوان جوان اور خوبصورت لونڈیوں کو کوٹھوں پر بٹھا دیتے تھے اور ان کے دروازوں پر جھنڈے لگا دیتے تھے، جنہیں دیکھ کر دور ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ حاجت مند آدمی کہاں اپنی حاجت رفع کر سکتا ہے. اور ان کے گھر مواخیر کے نام سے مشہور تھے. بڑے بڑے معزز رئیسوں نے اس طرح کے چکلے کھول رکھے تھے. اس میں سب سے زیادہ خود عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، یہ وہی صاحب جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا طے کر چکے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہی ہے جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا. اس کا بھی مدینہ طیبہ میں ایک باقاعدہ چکلا موجود تھا جس میں 6 خوبصورت لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں. ان کے ذریعے سے وہ صرف دولت ہی نہیں کماتا تھا بلکہ عرب کے مختلف حصوں سے آنے والے معزز مہمانوں کی توازے بھی انہی عورتوں سے کیا کرتا تھا، اور ان کی ناجائز اولاد سے اپنے یعنی کہ جو خدام ہوتے تھے فوج اپنی بڑھاتا تھا.
اب جو لونڈیوں سے ناجائز اولاد ہوتی، ایک تو وہ وہاں یعنی کہ دیگر ممالک کے جو امیر ترین رئیس جو لوگ ہوتے تھے، جس کے مہمان بنتے تھے، ان کی خواہشات کو پورا کرواتا تھا زنا سے، اور دوسرا پھر جو ان لونڈیوں سے اولادیں پیدا ہوتی تھی ان کو اپنا خدام بناتا تھا اور اپنی فوج ان سے بڑھاتا تھا۔ انہی لونڈیوں میں سے ایک جس کا نام معاذہ تھا، مسلمان ہو گئی اور اسے توبہ کرنی چاہیے، تو ابن ابئی جو ابئی تھا اس نے اس پر تشدد کیا، اس نے جا کر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، انہوں نے معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس لونڈی کو آزاد کیا جائے اور اس ظالم کے قبضے سے اس کو چھڑایا جائے۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہی زمانہ تھا جب بارگاہ خداوندی میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اگر ہم اس کی پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود جو محض لونڈیوں کو جرم زنا پر مجبور کرنے سے روکنا نہیں، بلکہ دولت اسلامیہ کے حدود پر کعبہ گیری کے کاروبار کو بالکل خلاف قانون قرار دے دینا ہے، اور ساتھ ساتھ ان عورتوں کے لیے اعلان معافی بھی ہے جس کاروبار میں جبرن استعمال کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نا اس آیت میں جو بھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی کہ ایسی لونڈیاں جن سے زنا کروایا جاتا ہے یا جبرن زنا کیا جاتا ہے اور وہ ناپسند کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کو جانتا ہے، واسع علیم ہے، اپنے وسیع علم سے یہ سب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسوں کے قصور معاف کرنے والا ہوں، غفور الرحیم ہوں، جن کے ساتھ جبرن یہ سارا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان کے بعد آ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، دوسرا حکم یہ فرمایا، آپ نے کہا کہ زنا کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام ہے، ناپاک ہے، قطعی ممنوع ہے، یعنی زنا کے معاوضے کو خبیث اور شر المقاصد، ناپاک اور بدترین آمدنی قرار دیا۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ آپ نے لونڈی سے، یعنی کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ لونڈی سے جو ناجائز طور پر صرف ہاتھ پاؤں کی خدمت لی جا سکتی ہے، اور مالک کوئی ایسی رقم اس پر عائد یا اس سے وصول نہیں کر سکتا جس سے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ یہ رقم وہ کہاں سے لایا ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ آپ دیکھ لیے مسلمان معاشرے میں اب بھی یہ یعنی کہ قانون جو ہے رائج ہے، عورتیں خریدی جاتی ہیں، ان کو مجبور کیا جاتا ہے، ان کی جو مجبوریوں سے، غربت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، خرید کر ان کو ملکوں بھیجا جاتا ہے، ان کو ہوٹلوں میں رکھا جاتا ہے، ایسی جگہوں پہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ شراب نوشی ہوتی ہے، جہاں پر یہ عورتیں جو ہیں مردوں کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ اس یعنی کہ ایسے معاشرے سے اس خبیث گناہ کو یعنی کہ ختم کرنا یہ تمام جو ہے اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری آیت ہے کہ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔